देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के स्पेशल प्रोग्राम माह रबीउल अव्वल में इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि कल हम आपके सामने माह रबीउल अव्वल के पहले एपिसोड के साथ आए थे, जिसमें हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, मक्की ज़िंदगी की हयात तय्यबा पर काहिराना नज़र डाली। आज फिर एक मरतबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ शख्सियत, नौजवान आलिम दीन, मेरी मुराद हाफिज़ व मौलाना मोहम्मद इनायतुल्लाह शरीफ हुस्सामी साहब, ख़तीब टोली मस्जिद कारवान व नाज़िम मदरसा नाज़िम तालीमात रियाजुल जन्ना चिंतलमेट। मैं हज़रत वाला का तहे दिल से स्टूडियो में फिर एक मरतबा इस्तकबाल करता हूँ। वक्त को ज़ाया किए बग़ैर, वक्त को इसराफ किए बग़ैर मैं अपने मौजू की तरफ, अपने उन्वान की तरफ बढ़ता हूँ। जैसा कि कल हमने सुना था मौलाना से हमने सवालात किए थे मक्की ज़िंदगी के बारे में, तो अब आइए हम बढ़ते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के बारे में। इस शेर के साथ मैं सवाल करना चाहूँगा कि मुश्किल थे जो रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए, जब रखा मेरे नबी ने ज़मीं पर क़दम तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मौलाना, हमारे नाज़रीन की तरफ से एक सवाल ये भी आया था, क्यों जब ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ सादिकुल अमीन कहकर पुकारा जाता था, फिर आपने उसकी वजाहत की। फिर और एक सवाल ये भी था कि ऐलान नबूवत के बाद कुफ़ार मक्का का आपके साथ क्या मामला था, जहाँ काफ़ी तकालीफ़ें बर्दाश्त करनी की गई, काफ़ी तकालीफ़ें दी गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले सहाबा और सहाबियात को। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजरत का हुक्म दिया कि मदीने की हिजरत करें। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को हमारे इस चैनल के ज़रिए मदनी ज़िंदगी के कुछ हालात पर अगर आप तायराना नज़र डालेंगे तो आज का ये हमारा प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने आपका इस्तक़बाल किया, और बहुत सारी तफसीलात से मैं इख्तिसार की तरफ आता हूँ। वहाँ के मदीना के लोगों ने आपका इस्तक़बाल किया। मदीनतुल मुनव्वरा में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद की बुनियाद रखी। मदीनतुल मुनव्वरा में जो काम हुए, शरीयत के अक्सर अहकामात जो हुए वो मदीनतुल मुनव्वरा में नाजिल हुए। मिसाल के तौर पर रोज़ा रखना रमज़ान में, और रोज़े के अलावा अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये शरीयत के क़ानून बताए गए कि चोरी करने पर क्या सज़ा देना है, चोरी करने पर हाथ काटने की जो सज़ा है वो भी मदीने में नाजिल हुई। और अगर कोई ज़िना करे तो उस पर क्या हद जारी करेंगे, क्या सज़ा उसको देंगे, ये भी मदीनतुल मुनव्वरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म नाजिल फरमाया। ऐसे बहुत सारे अहकामात हैं जो मदीनतुल मुनव्वरा में नाजिल हुए। इसके अलावा बहुत सारी जंगें, बहुत सारी ग़ज़वात मदीनतुल मुनव्वरा में हुई हैं, उसमें फतूहात हासिल हुई हैं। मदीनतुल मुनव्वरा में अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिदें बनवाईं। मस्जिदों से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारे काम लिए। एक तो मस्जिद सिर्फ मस्जिद नहीं होती थी, बल्कि मस्जिद कभी नमाज के हद तक मस्जिद हुई, तिलावत ज़िक्र व अस्कार के हद तक मस्जिद हुई। फिर उसके बाद मस्जिद मदरसा बन जाती थी। मस्जिद में दीन की तालीम भी होती थी। सुफ़ा नामी वहाँ पर मदरसा शुरू होता था, जो आज भी वो एरिया वहाँ पर सेफ़ है मदीनतुल मुनव्वरा में। वहाँ पर लोगों की तालीम होती थी, उनको अखलाक सिखाया जाता था, उनको दीन की तालीम बताई जाती थी, उनको क़ानून बताया जाता था अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला किन चीज़ों से खुश होता है और किन चीज़ों से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, किन कामों को करने पर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है, किन कामों को करने पर अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, वईदें नाजिल होती हैं और जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर लेता है बंदा किन चीज़ों के करने से। ये सारी तालीमात मदीनतुल मुनव्वरा में अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को सिखाई। इसके अलावा लोगों के जो निजी मामलात होते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, वो कहाँ पर हल होते हैं? आजकल पुलिस स्टेशन जाते लोग, अदालत और कोर्ट वगैरह के चक्कर काटते हैं। लेकिन उस ज़माने में मदीनतुल मुनव्वरा में जो मस्जिद नबवी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पर ये सारे मामलात हल होते थे। आपस में लोगों के झगड़ों के मामले मदीनतुल मुनव्वरा में हल होते थे। आपस में मियाँ बीवी का तलाक़ का मामला है, मदीनतुल मुनव्वरा में हल होता था। मियाँ बीवी का झगड़ा है, मदीनतुल मुनव्वरा में हल होता था।
کوئی لڑکا اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا، کوئی ماں باپ اپنے لڑکوں کے تعلیمی حقوق ادا نہیں کر رہے، تو یہ بھی مدینۃ المنورہ میں یہ سارے مسائل حل ہوتے تھے۔ مدینۃ المنورہ میں کتنے غریب لوگ رہتے ہیں، کتنے مستحق لوگ رہتے ہیں، کتنی بیوہ عورتیں مدینۃ المنورہ میں رہتی ہیں، کتنے یتیم بچے رہتے ہیں، ان کے تعلیم کا نظام، ان کے تعلیم کے لیے مدرسہ قائم کرنا، ان کی تعلیم کا انتظام کرنا، کتنے غریب ہیں ان کے راشن کا انتظام کرنا، کتنے مستحق بیوہ عورتیں ہیں ان کے راشن کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں مدینۃ المنورہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سارے لوگوں کی لسٹ بنوائی تھی، اور اسی کے تحت جو ہے سو مدینۃ المنورہ میں خدمات انجام دیتی تھی۔ خود صحابہ اکرام بڑھ بڑھ کر اس میں حصہ لیتے تھے، صدقہ خیرات کا، زکوٰۃ کا حکم بھی یہیں پر نازل ہوا تھا مدینۃ المنورہ میں۔ اور مدینۃ المنورہ کی مسجد صرف مسجد میں نماز پڑھ لیے پھر اس کے بعد بند کر دیا، ایسا نہیں۔ مدینۃ المنورہ میں جتنے بچے ہوتے تھے، جتنے بوڑھے ہوتے تھے، عورتیں ہوتی تھی، ان کے تعلیم کا نظام مدینۃ المنورہ میں چلایا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کے اخلاق پسند ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، بوڑھوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ کیسا رہے، بیوی ہے تو شوہر کا احترام کیسا کرے، شوہر اور بیوی ان کے خاندانوں کا احترام کیسا کرے، معاملات کیسے کریں، تجارت کیسے کریں، یہاں تک کہ تجارت کے لیے بعض قاضیوں کو رکھ دیا گیا تھا، وہ لوگ جا کر دکانوں میں دیکھتے تھے کہ دکانوں میں کس طرح کی تجارت کی جا رہی ہے، کہیں جو ہے سو دکانوں میں دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی منڈیوں میں گھوم پھر کر دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی تاجر کسی دوسرے بندے کو دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ اللہ کے نبی نے تجارت سکھائی، گوشت کس طرح بیچا جاتا ہے اللہ کے نبی نے سکھایا، گیہوں اور جو کس طرح بیچا جاتا ہے اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا، ترکاری کس طرح بیچی جاتی ہے اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا۔ اتنا ایسی بہترین تجارت اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ اکرام کو سکھائی تھی کہ صحابہ اکرام جب دوسرے کنٹریز کو جاتے، دوسرے ممالک کو جاتے، تو وہاں کی زبان وہ لوگ نہیں جانتے تھے، وہاں کی لینگویج وہ لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن وہاں پر جا کر دین کا کام کرتے تھے۔ دین کا کام کیسا کرتے تھے صحابہ اکرام؟ وہاں پر جا کر اپنی دکانیں وہ لوگ کھولتے تھے، دکان کھول کر اپنا کاروبار شروع کرتے تھے، اور اپنا ایسا کاروبار ان لوگوں نے رکھا کہ کسی کو دھوکہ ہمارے کاروبار سے نہ ہو، کسی کا نقصان ہمارے کاروبار سے نہ ہو، کہ کوئی ہمارے کاروبار سے جو ہے سو خسارہ نہ اٹھائے، کسی کو کوئی چیز مہنگی نظر نہ آئے، غریبوں کا پورا حق ادا ہو، امیروں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے، اور جو ہے سو محتاجوں مسکینوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے۔ اور ایک بندہ دکان کھول کے بیٹھ گیا، اس کے پاس کاروبار اتنا ہو رہا، سستی چیز بیچ رہا ہے، کم فائدے میں بیچ رہا ہے، کاروبار اتنا ہو رہا کہ سامنے والے کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ اپنے پاس 1 سے 2 گراہک آ جاتے تھے تو ان کو سامان دیتے، جب تیسرا یا چوتھا گراہک آتا تو اپنی دکان بند کر کے بولتے کہ بھائی سامنے والا جو بندہ تاجر ہے، جو دکان والا ہے، اس کے پاس جائیے، اس کے پاس صبح سے کوئی کاروبار نہیں ہوا، میرے پاس تو کاروبار ہو گیا، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے جاؤں گا، لیکن وہ بندہ جب شام میں جائے گا تو وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ ترکاری، سبزی یا گوشت، روٹی، چاول نہیں لے جا سکتا، لہٰذا آپ ان کے پاس جائیے، تو لوگ ان کے پاس بھیجتے۔ ایسے بہترین اخلاق کے ذریعے صحابہ اکرام نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا۔ صحابہ اکرام جا کر کہیں کھڑے ہو کر مسجد میں تقریر نہیں کرتے تھے لمبی، 2 گھنٹے کے جلسے، 3 گھنٹے کے بیانات، روڈ شو ہو رہا، روڈ کے اوپر جلسے کیے جا رہے، ایسے جلسے نہیں کیے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ صحابہ اکرام اخلاق کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ پڑوسی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، پڑوسی کا حق کیسا ادا ہونا چاہیے، پڑوسی کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہمارے گھر کی مرغی بھی نکل کر جا کر پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ہمارے گھر سے نکلنے والا پانی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ہمارے گھر میں درخت ہے تو اس کے پتے گر کر پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، ہم جو ہے سو اگر دیوار اٹھا دیں تو اس دیوار سے پڑوسی کی ہوا نہ رک جائے، ہم اگر اپنی سواری لا کر رکھ دے تو اس سے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، ہم جو ہے سو ہمارے بچے اس طرح زور سے کھیلیں کہ پڑوسی کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزوں پر اس طرح اللہ کے نبی نے ان کو مشق کرائی تھی، ایسا سکھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ جا کر، یہ صحابہ اکرام دوسرے ممالک میں جا کر ایسے اخلاق سے لوگوں سے پیش آتے کہ لوگ ان کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے، لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی تجارت کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کی ہمدردی کو دیکھ کر، ان کے حسن سلوک کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے کسی کو بلا کر بٹھا کر دین کی دعوت نہیں دی، لمبے تقریریں نہیں کی صحابہ اکرام نے، بلکہ اپنے اخلاق بتائے، اپنا تجارت کیسی تھی۔ یہ زمانے میں کیا ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا اگر تجارت تاجر بھی اس کے پاس جائیں، آپ بولو کہ بھائی آپ ترکاری بیچ رہے ہیں، لہٰذا 1-2 کلو ٹماٹر دیجیے، اور آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، وہ بندہ ٹماٹر پورے ڈال دے گا،
گا آپ کی تھیلی میں، آپ اس کو پیسے دے دیجئے اور وہ سبزی لے کر گھر کو آئیے، پھر وہ ٹماٹے نکال کر دیکھیے، ایک پاؤ کلو سے زیادہ ٹماٹے تو اس میں 8-10 ٹماٹے خراب نظر آئیں گے۔ آپ کی تھوڑی سی نظر ادھر ہو جائے تو آپ کی نظر کا غلط فائدہ اٹھانے کے لیے تاجر اس زمانے میں سوچ رہا، تجارت کرنے والا چھوٹا سا چھوٹا تاجر بھی یہی کر رہا، بڑا سا بڑا تاجر بھی یہی کر رہا۔ آپ بڑے کپڑے کے شو روم میں چلے جائیے تو وہ لوگ کیا کرتے، کپڑے کا ریٹ 1 سے 6-7 گنا بڑھا کر کے ایک 50% ڈسکاؤنٹ یا 30% ڈسکاؤنٹ بتا کر بھی 2-3 گنا زیادہ فائدہ حاصل کرتے۔ کپڑا کوئی خراب ہے تو خراب کپڑے کو اگر کوئی دکان کا بچہ بیچ دیا تو سیٹ جو ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تعریف کرتا ہے کہ بہت بڑا کام کرا ہے آج، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈیمیج کپڑا تھا، وہ بھی جو ہے تو چپکا دیا، کسی کو بیچ دیا، کسی کو جو ہے سو دھوکہ دے دیا، یعنی دھوکہ دینے پر بھی فخر۔ اگر ان کے سامنے یہ بات بیان کرو کہ بھائی یہ دھوکہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ مصعب تھوڑا تو جھوٹ بولنا پڑتا کاروبار میں، بغیر جھوٹ بولے کہ کاروبار چلتا ہی نہیں، پورا کاروبار ہی ایسا ہے۔ ہمارے لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا۔ اللہ کے نبی نے جو تجارت سکھائی تھی وہ تجارت آج مارکیٹوں میں موجود نہیں ہے، اور جب اللہ کے نبی نے جو تولنا سکھایا تھا وہ تول آج مارکیٹ میں موجود نہیں ہے۔ آپ ہر دکان پر جائیے تول میں کمی نظر آئے گی، ہر دکان پر جائیے بدتمیزی سے گفتگو کرے گا اپنے کسٹمر سے، اپنے گاہک سے، اپنے گراہک سے۔ آپ جو ہے سو منڈی میں پوری منڈی پھر کے دیکھیے، کوئی آپ کو ایماندار تاجر یہ زمانے میں نظر آنا مشکل ہے۔ آپ غیر مسلموں کے پاس جائیے، وہ اپنے کسٹمر کا احترام کریں گے، اس کا ویلکم کریں گے، اس کو ٹھنڈا پانی پیش کریں گے، رمضان ہے تو اس کو کھجور کا انتظام کریں گے، رمضان ہے تو اس کی افطاری کا انتظام کریں گے، اس کو ٹھنڈا بیٹھنے کا انتظام کریں گے۔ یہ بولیں گے کہ بھائی آپ نہیں لیے کوئی بات نہیں، آ کر دیکھ کر تو جاؤ۔ اتنا احترام سے کئی غیر مسلم ایسے ہیں، غیر مسلموں میں بھی خراب لوگ ہیں، مسلمانوں میں بھی خراب لوگ ہیں، دونوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، الگ بات ہے، لیکن اسلامی تجارت کے جو اصول تھے غیر مسلم اپنائے ہوئے ہیں۔ اتنے اخلاق سے، اتنے اچھے طریقے سے لوگوں کو بلا بلا کر اپنا سامان بیچ رہے ہیں، اور جو ہے سو تجارت میں بہت زیادہ منافع بھی کما رہے ہیں اور تجارت میں فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ وہ چیز ہمارے لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ گوشت لے گا، آپ جا کے بولو کہ بھائی 2 کلو گوشت دے دو، وہ بندہ 2 کلو گوشت دے گا، آپ کچھ بھی مت بولو اس کو، خالی بولو کہ 2 کلو گوشت دے دو، وہ بندہ 2 کلو گوشت دے گا۔ وہ گوشت کو لا کر گھر میں تول کے دیکھو اپنے ترازو میں تو کچھ نہ کچھ اس میں کمی رہے گی۔ وہ گوشت کو نکال کر آپ دیکھیے تو بہت زیادہ اس میں خراب گوشت نظر آئے گا۔ کیوں؟ آپ کچھ نہیں بولے تو آپ کے کچھ نہیں بولنے کا فائدہ اٹھانا، یعنی ہر کوئی جو ہے سو غلط طریقے سے کاروبار کر کے کمانے کی سوچ رہا ہے۔ ایک قوم ایسی تھی جس قوم پر اللہ رب العزت نے آگ کا عذاب بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کی تجارت اللہ کی مرضی کی خلاف چلے گئی تھی۔ ان کی تجارت اللہ رب العزت نے ایسے ایسے عذاب لوگوں پر بھیجے، طریقے بتائے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے کہ اسلام کا تجارت کا طریقہ یہ ہے، رشتہ داروں سے ملنے کا طریقہ یہ ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو طریقہ یہ ہے، ماں باپ سے بات کرو تو طریقہ یہ ہے، پڑوسی سے بات کرو تو طریقہ یہ ہے، آپ سفر کرو تو طریقہ یہ ہے، اپنے آپ سے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ ذری سی بات پر لڑیں گے، ذری سی بات پر جھگڑا کریں گے، ذری سی بات پر اندر کا شیطان باہر آ جاتا ہے اور سب لوگ پریشان ہیں، اس کے اوپر آنکھ پہ جن آ گیا، اس کے اوپر اثرات ہو گئے، وہ ہو گئے۔ یہ کچھ نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے سو انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، جو گھروں کے اندر نحوست بن کے اترتا، انسان کے برے اخلاق کا نتیجہ ہے۔ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا پیش نہیں آئیں گے، ماں باپ خوش نہیں تو پروردگار بھی خوش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے، تمہارے ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہے۔ یہ تعلیمات ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، اور اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی تھی مدینے میں کہ دیکھو اگر میں نماز میں بھی کھڑا ہوں، میری ماں کسی کام سے مجھے پکارے تو میں اپنی نماز وہیں پر ختم کر کے جاؤں گا، اپنا کام کا والدہ کی خدمت کر کے آؤں گا۔ اپنے ماں باپ کا ساتھ یہ رویہ بتایا، ان کے سامنے زور آواز سے بات نہ کرو، بلند آواز سے بات نہ کرو، ہر چیز سکھائی اللہ کے نبی نے، یہاں تک کہ طہارت کس طرح لینا ہے، طہارت کا طریقہ بھی بتایا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لیکن لوگ اسلام سے اتنے ہی دور چلے گئے، لوگوں کو نہ ماں باپ کی حقوق معلوم ہے، نہ ان کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ، بولتے کہ ہمارے ماں باپ صحیح نہیں ہیں، ہماری جو ہے سو کیا نام ہمارے واسطے کچھ اٹھا کے رکھے نہیں، ہمیں اچھی تعلیم نہیں دیے، ہمیں جو ہے سو پتہ نہیں، ماں باپ سے لوگوں کو شکوہ ہوتی، اور جائیں گے اپنی مرادیں مانگنے کے لیے، اپنی منتیں مانگنے کے لیے کسی پیر مرشد کے سامنے جائیں گے، گڑ گڑائیں گے، ان کے پیر چومیں گے، ان کے ہاتھ چومیں گے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ پیر مرشد کی دعا سے کیا ہونے والا ہے؟ اصل دعا تو ماں باپ سے لینا ہے، جو اللہ کے نبی نے سکھائی۔ باپ اگر دعا کر دے تو اللہ کی قسم وہ دعا کے اندر اتنا اثر ہے کہ ساتوں آسمانوں کو چیر کر وہ اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تعلیمات دی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ماں باپ کے ساتھ تو اخلاق اچھے نہیں ہے، اور دعائیں ہم دوسروں سے کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تجارت میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، پریشان ہے، کاروبار ٹھپ جا رہا، پریشان ہے، بزنس میں نقصان جا رہا، پریشان ہے کہ کہیں سے 20-25 لاکھ روپے آنا ہے، آ رہے نہیں، پریشان ہے۔ آپ کو پریشانی کا ایک ہی حل، آپ اللہ کو پکارو، ماں باپ کو خوش کرو۔
ماں باپ اگر دعا دیں گے اللہ کی قسم آپ کی بڑی سے بڑی ہر قسم کی مشکل آپ کے اوپر سے ٹل سکتی ہے، ہر مصیبت آپ سے ٹل سکتی ہے، آسمان سے اترنے والی وبائیں بلائیں مصیبتیں ماں باپ کی دعا سے ٹل سکتی ہیں، زمین میں پیدا ہونے والی وبائیں بلائیں بیماریاں ٹینشن جھگڑے یہ جتنی چیزوں سے انسان پریشان ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ماں باپ کی دعاؤں سے ٹل سکتی ہے۔ یہ تعلیمات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو سکھائی ہے، اس تعلیمات سے ہم لوگ دور ہیں، یہی تعلیمات سے ہم لوگ دور ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں زمانے میں، نہ شوہر کو بیوی کا حق کی فکر ہے، نہ بیوی کو شوہر کے حق کی فکر ہے، نہ کوئی اپنے ماں باپ کا احترام کرتا، نہ ان کی دعائیں لیتا، نہ ان سے دعائیں کرواتا، بلکہ ان سے لڑیں گے ان سے جھگڑیں گے، یہاں تک کہ بہت سارے ایسے کیسز بھی پیپر میں ملتے ہیں آپ کو، ایڈوکیٹ کے کالم باضابطہ ایک کالم آتا ہے، اس میں بہت سارے ایسے کیسز آپ کو ملیں گے کہ باپ اور بیٹے کا جھگڑا ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے گھر چھوڑ کے چلے گیا، یا بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا، یا باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا پراپرٹی کے معاملے میں، دنیا کی جائیداد کے بارے میں، کچھ پیسوں کے بارے میں، میری بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آ رہے، گھر چھوڑ کے چلے گئے، ماں باپ کو چھوڑ کر چلے گئے بڑھاپے کی حالت میں، یہ ساری چیزیں کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین سے دور ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیش آ رہی۔ آج ایک چھت کے نیچے رہنے والے بھائی بہن کی نہیں بنتی، ایک چھت کے نیچے رہنے والا چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے ناراض ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے ناراض ہے، بیٹی ماں سے ناراض ہے، ماں بیٹی کی بات کو نہیں سنتی، دونوں میں ایک دوسرے میں جھگڑا ہے، ماں بیٹی کو حکم کرتی ہے وہ گردن جھٹک کے چلے جاتی ہے، اس کو معلوم نہیں اللہ کی قسم اگر کوئی بیٹا باپ کو ناراض کر دے یا ماں کو ناراض کر دے، کوئی بیٹی ماں باپ کو ناراض کر دے تو اس ناراضگی کی وجہ سے قیامت آ سکتی ہے روئے زمین پر۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ماں باپ کو ذلیل کیا جائے گا، ماں باپ کو رسوا کیا جائے گا، ان کی حکم عدولی کی جائے گی، ان کی نافرمانی کی جائے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں جب ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، جب ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ تم قیامت کا انتظار کرو، ایک لفظ ہے قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت کا مطلب زمین کے پھٹنے کا انتظار کرو، آسمان کے پھٹنے کا انتظار کرو، آسمان کے زمین پر گرنے کا انتظار کرو، تم ستاروں کو بے نور ہو کر زمین پر گرنے کا انتظار کرو، تم جو ہے سو بجلیوں کو زمین پر گر کر ساری زمین کو جلا کر راکھ کرنے کا انتظار کرو، تم زمین میں زلزلے پیدا ہونے کا انتظار کرو۔ کس لیے؟ قیامت کا انتظار کا مطلب یہ ہے، قیامت کا انتظار کا مطلب یہ کہ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو قیامت آئے گی، یعنی زمین میں زلزلے پڑیں گے، زمین میں آندھیاں چلے گی، زمین پھٹے گی، زمین لوگوں کو اپنے اندر نگلے گی، زلزلے آئیں گے، لوگ دھسا دیے جائیں گے۔ کب؟ جب ماں باپ کی نافرمانی اس روئے زمین پر ہوگی۔ ماں باپ کے نافرمان کو روئے زمین پر رہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اعتبار سے ہمیں تعلیمات دی ہے، مدنی زندگی میں ہر اعتبار سے تعلیمات دی ہے، اخلاق کی تعلیم دی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی بندہ مر کر حشر میں جاتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو بلائیں گے اور اس کے پڑوسی کو بھی بلائیں گے اور اس کے پڑوسی سے پوچھیں گے کہ اس کا تیرے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ پڑوسی بولے گا کہ اللہ بہت اچھا نیک انسان تھا، تو ٹھیک ہے تم جنت میں جاؤ۔ اگر پڑوسی بولے گا کہ نہیں بہت ستاتا تھا، تکلیف دیتا تھا، میں گاڑی رکھا تو تکلیف دیتا تھا، اس کے جانور میرے گھر میں آ کر خراب کرتے تھے، اس کے گھر سے گندا پانی نکلتا تھا، مجھے تکلیف ہوتی تھی، میرے گھر کے پاس آتا تھا، اس کے بچے گھر میں جھانکتے تھے، ستاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، جو بھی پڑوسی کی طرف سے تکلیف ہوگی۔ 1 انچ کے واسطے لوگ آج کے زمانے میں لڑتے ہیں اپنے پڑوسیوں سے، 2 انچ آپ ادھر ہٹ گئے، 2 انچ آپ ادھر ہٹ گئے، آپ کا سجا ادھر آ گیا، آپ کی کھڑکی ادھر آ گئی، اس باتوں پر جھگڑا ہوتا ہے آج کے زمانے میں۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ قیامت کے دن پڑوسی کو بلایا جائے گا اور پڑوسی سے پوچھا جائے گا کہ یہ بندہ تمہارے ساتھ کیسا رہتا تھا۔ پڑوسی بولے گا کہ اچھا تھا تو ٹھیک ہے جنت میں جاؤ، اگر پڑوسی بولے گا کہ اس نے مجھے بہت تکلیف دی تو اللہ رب العزت اس کو وہیں پر روکیں گے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا تعلیمات دی مدینہ المنورہ میں؟ اللہ کے نبی نے بیمار کی عیادت سکھائی، جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے گھر میں جاؤ، جا کر اس کی عیادت کرو، کچھ ہو سکتا تو اس کے پاس لے کر جاؤ،
کچھ فروٹ وغیرہ آپ لے کر جا سکتے ہیں، لے کر جاؤ، استطاعت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جاؤ، جا کر کے اس کے قریب بیٹھ کر اس کی عیادت کرو۔ ایک یہودی کا بچہ تھا، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی دوستانہ تعلقات تھے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ وہ بچے کا آخری وقت چل رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوری گئے اور جا کر جو ہے سو اس کے گھر میں اجازت لے کر اندر داخل ہوئے اپنے صحابہ اکرام کے پاس۔ کون؟ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات قیامت تک، قیامت سے پہلے جن کا قیامت تک اور نبوت سے پہلے جن کا احترام کرتی تھی، وہ ذات ایک یہودی کے گھر جا رہی ہے ایک معصوم بچے کی عیادت کے لیے۔ اور عیادت کیسی فرمائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اس بچے کے گھر کو گئے، بچے کے بازو بیٹھے، اس کی ہتھیلی میں اپنا ہاتھ رکھا، اس کے سر کو اپنی پیر پر اپنے جو ہے سو گود میں رکھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سہلایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس کے بعد اس کی مزاج پرسی کی، اللہ کی قسم اگر آپ کسی بیمار کی عیادت ایسے ہی کرو گے، اپنے بھانجے کی، بھتیجے کی، پڑوسی کی، اپنے دوست کی عیادت ایسا ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر، اس کی پیشانی پر سر رکھ کر اچھی گفتگو اس کے ساتھ کرو گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدھی بیماری اس کی وہیں پر ختم ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس بچے سے کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو، تمہارا آخری وقت ہے۔ تو بیٹا جو ہے سو اپنے باپ یہودی کی طرف نظریں دوڑا کر دیکھنے لگا، تو اس کے باپ نے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے بیٹا پڑھ لو۔ بچہ کلمہ پڑھا، جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ اخلاق ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، یہ اخلاق ہمارے پاس نہیں ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے معلوم نہیں، بڑی بہن چھوٹے بھائیوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے معلوم نہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے معلوم نہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے معلوم نہیں، ہم جہاں کاروبار کرتے ہیں وہاں پر دوستوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے معلوم نہیں۔ دین ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو اگر نچوڑ کر دیکھ لیا جائے تو 1% دین نظر آئے گا، باقی جو ہے سو ساری کفریہ زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، غیروں کی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، غیروں کے فیشن اختیار کر کے ہم لوگ اتراتے ہیں۔ سب سے بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے جو ہے سو ایک ماڈل جس کو کہا جاتا ہے، آئیڈیل جس کو کہا جاتا ہے، اتنی بڑی ہستی، کافر بھی ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، یہودی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسا شخص ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ایسی ہستی ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہمارے مسلمانوں کو نبی کے بارے میں نہیں معلوم، ان کی بیویاں کتنی تھیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی فقیر سے فقیر، غریب سے غریب، محتاج سے محتاج، مسکین سے مسکین کے بندے کے گھر بھی جاتے، اس کے حق ادا کرتے۔ کوئی بندہ آ کر آپ کو سلام کرتا، پورا اس کی طرف پلٹ کر اس کی طرف توجہ دے کر اس سے گفتگو کرتے۔ مدینے کے اندر ایک جو ہے سو پاگل عورت تھی، پاگل لوگ اکثر بڑبڑاتے پھرتے ہوئے ہیں۔ مدینے کے اندر ایک عورت تھی، ویسے ہی ہر ایک کے پاس جاتی، بلا کوئی جو ہے سو وجہ ہی نہیں ہوتی، بیکار باتیں کرتی، ادھر کی ادھر کی کچھ باتیں کر کے چلے جاتی، سب بولتے کہ پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے۔ وہ عورت آئی، آ کر جو ہے سو مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائی۔ اللہ کے نبی بولی کہ بیچاری عورت آئی، کسی ضرورت سے آئی ہوں گی۔ اللہ کے نبی گئے، دھوپ ہے، دھوپ فرش پر کھڑے ہوئے، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، تپتی ہوئی دھوپ ہے، اس میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ عورت ایل فیل بک رہی ہے، اس کو کچھ کیا میں بول رہی ہوں، ویسے پاگل لوگ اکثر ہوتے ہیں ایسے، انہوں کیا بول رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ادھر کا ادھر کا جو منہ کو آیا بولتے جا رہی بیچاری۔ اللہ کے نبی خاموش کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، صحابہ اکرام اس کو اشارے سے ڈرا رہے ہیں کہ چلی جائے یہاں سے، لیکن وہ سمجھ رہی نہیں بیچاری، اور اس بیچاری کو اللہ کے نبی کے مقام کا کیا پتہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سنے، اتنی سنے، کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 گھنٹے سے زیادہ اس کی گفتگو سنی۔ اس کے بعد صحابہ اکرام بڑے بے چین ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ اکرام آئے، آ کر بولے کہ یا رسول اللہ یہ بیچاری پاگل ہے، اس کے باتوں پر آپ دھیان مت دیجیے، اس کی مت سنیے، اس کو چھوڑ دیجیے، یہ سب کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے، اس کو کیا بولنا کیا ہے کچھ معلوم نہیں، آپ اندر چلیے آرام کریے، ہم اس کو سمجھا کر بھجا دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں اس کی بات سنوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے، اگر میں بھی اس کی بات نہ سنوں تو پھر کون اس کی بات سنے گا۔ یہ اخلاق ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، یہ اخلاق آج ہمارے اندر آنا چاہیے، یہ برتاؤ ہمارے اندر آنا چاہیے۔ جو کچرا پھینکا، اللہ کے نبی اس کے گھر پر چلے گئے عیادت کرنے کے لیے، جس نے کانٹے بچھائے اللہ کے نبی اس کے گھر پر چلے گئے اس کے گھر کے کام کرنے کے لیے، جنہوں نے پتھر مارا اللہ کے نبی نے ان کو دعائیں دی، جنہوں نے جو ہے سو گلے کے اندر چادر ڈال کر کھینچا گھسیٹے آ گئے، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کیا، دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا برتاؤ کیا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اور آپ کے ماننے والوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کو
قبول کرتے تھے، آج یہی اسلامی تعلیمات ہمارے اندر آنا ہے۔ ہمارے اندر اسلامی تعلیمات تو نہیں ہے، کریں گے کیا بھائی؟ جو ہے سو ہم فلاں مسلک کے ہیں، ہم فلاں مسلک کے ہیں، ہم ایسا کرتے، ہم ویسا کرتے، وہ فلاں صاحب کافر ہے، انہوں کافر ہے، انہوں ہاتھ ایسا نہیں بنتے تو کافر ہے، انہوں آمین زور سے نہیں بولتے، انہوں جو ہے سو گمراہ ہے، انہوں جو ہے سو فاتحہ خوانی کرتے ہیں بیچارے، انہوں دین سے ہٹ گئے۔ یہ دوسروں کے بارے میں فتوے دینے کا مزاج اتنا بن گیا کہ دین ہم خود نہیں جانتے اور ہمارے اندر عملی دین نہیں ہے، دوسروں کے دین کے اوپر کیچڑ اچھالنے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ یہ زمانہ ایسا نہیں ہے دوسروں کے ساتھ اختلاف کرنے کا۔ سب کو میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سلسلے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ مرحلہ اختلاف کا مرحلہ نہیں ہے، یہ وقت آپس میں اختلاف اور انتشار کا وقت نہیں ہے، یہ وقت جڑنے کا وقت ہے۔ سب کو اپنے قریب کرو۔ اللہ کے نبی نے کافروں کو اپنے قریب کیا۔ جو کافر آ کر مدینۃ المنورہ کی مسجد کے اندر داخل ہوا، داخل ہو کر کونے میں اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کے لیے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا، صحابہ اکرام دوڑے کہ یہ بندہ مسجد میں آ کر پیشاب کر رہا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے صحابہ اکرام آئے، اس کو مارنے کے لیے گئے تو اللہ کے نبی نے روک دیا۔ پیشاب کرتے ہوئے آدمی کو روکنا نہیں چاہیے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، میڈیکلی طور پہ کچھ ڈیمیج ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ پورا اس نے پیشاب کر دیا تو اس کو قریب بلا کر بولا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر عبادت کی جاتی ہے، یہاں پر گندگی نہیں کی جاتی۔ پھر پانی منگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے اس کو وہاں سے صاف کر دیا۔ وہ بندہ چلے گیا، وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں اللہ کے نبی سے جھگڑا کروں گا، لڑوں گا، ان کے اخلاق دیکھوں گا کیسے ہے یہ، میں مسجد میں جا کے ان کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے بڑے رحم دلی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ اس کے دل کے اندر اسلام داخل ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے۔ میرے بھائی، آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، ان کی جائیدادیں لوٹی جا رہی ہے، ان کی معصوم بچیوں کی جو ہے سو بے عزتی کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ جو ہے سو ریپ کے معاملات آج آ رہے ہیں۔ معصوم بچیوں کے ساتھ جو ہے سو کوئی ریپ کرتا ہے مسلمان بچی کے ساتھ، لیکن پرسان حال کوئی نہیں۔ مسلمانوں پر جبر تشدد ہوتا ہے، ان کی بستیاں جلا دی جاتی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ایک مسلمان کو لاٹھیوں سے پیٹ کر اس کو وہیں ختم کر دیا جاتا ہے، کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں۔ کچھ دن تک آواز اٹھائیں گے، اس کے بعد سب اپنے چولہے جلائیں گے۔ ایک مسلمان کو ایک کمبے سے باندھ کر 17-18 جگہ چھرے سے گھونپ کر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی جو ہے سو اس کے بارے میں پوچھنے والا نہیں۔ آپ بتائیے، کسی مسلمان کی بستی کو جلانے سے پہلے کوئی یہ پوچھے گا کہ آپ فاتحہ دلاتے ہیں یا نہیں، آپ جماعت کے ہیں یا نہیں، آپ اہل حدیث ہیں یا نہیں، آپ جو ہے تو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں، آپ دیوبندی ہے یا آپ تبلیغی ہے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ بس مسلمان نام سے دشمنی ہے لوگوں کو۔ مسلمانوں کو بھی ایسے ہی اتحاد قائم کرنا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کو جڑنا ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے۔ ہر مسلک کا بندہ اپنے مسلک پہ عمل کرے، اپنے طریقے سے نماز پڑھے۔ آپ آمین زور سے بولو تو بھی اللہ سننے والا ہے، آپ آمین آہستہ بولو اللہ سننے والا ہے، آپ آمین آپ نے نہیں کہا تب بھی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی ہے میرے بھائی۔ ایک دین پر آئیے، ایک قرآن پر آئیے، ایک جو ہے سو اللہ کے نبی کی تعلیمات پر آئیے، ایک نبی کو، ایک قبلے کو، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک اسلام کو ماننے والے، ایک کلمے کو ماننے والے، ایک پلیٹ فارم پر آئیے، ایک دوسرے سے جڑیے، ہاتھ ملائیے، اپنے آپ کو مستحکم کریے، مضبوط کریے۔ اختلافات میں اللہ کے واسطے اختلافات میں مت جائیے۔ میرا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہی لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر آؤ، دوسروں پر اعتراض مت کرو، دوسروں کو تکلیف مت دو۔ بھائی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کرو۔ میلاد النبی آپ کو منانا ہے تو آئیے مسجدوں کے اندر دستر لگائیے، بیٹھیے، روز مسجد کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع سے 12 ربیع الاول کو بیٹھ کر 1 لاکھ مرتبہ ہر بندہ درود شریف پیش کرے اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ اپنے گھروں کے اندر ماحول بنائیں، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو میلاد النبی کے موقع پر گھر میں بٹھائیں، ایک دستر لگائیں۔ سب سے یہ کہیں کہ سب لوگ 1-1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھیں، کم سے کم 1-1 ہزار مرتبہ، 10-10 ہزار مرتبہ اللہ کے نبی کی ذات پر درود شریف پیش کریں۔ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ کرنے کے کام یہ ہے، یہ کام تو نہیں کریں گے جو دل میں آیا وہ ضرور کریں گے ہمارے لوگ، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ شریعت ایسی نہیں ہے، شریعت ایسی نہیں ہے۔ شریعت میں جو ہے سو رحم دلی ہے، حسن اخلاق ہے، ایک دوسرے کے جو ہے سو معاملات میں، خوشی میں، غم میں شریک ہونا ہے۔ شریعت رحم دلی سکھاتی ہے، شریعت اچھے اخلاق سکھاتی ہے، شریعت جو ہے سو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سکھاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ کہا گیا ہے مجھے بھی عمل کرنے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سٹی انڈیا ٹی وی کے اس پروگرام ماہ ربیع الاول میں
आज मुफ्ती साहब से, मौलाना से जो गुफ्तगू हुई है, मौलाना ने जिन पैगामात की तरफ हमें बताया है, चाहे वो पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक का मामला हो, या वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला हो, या कारोबार के मामलात के बारे में हो, इत्तेहाद की जो बात मौलाना ने कही है, इंशाअल्लाह हम इस पर ज़रूर अमल करेंगे। और मौलाना, मैं आपका मेरी पूरी टीम की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल कर इन अहम मौज़ूआत पर हमें हमारी कायराना नज़र डाली, हमको और इन चीज़ों से रोशनाई की। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इस वक्त हमें देख रहे थे। आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसा लगा, आप ज़रूर हमें मैसेज करें, हमें कमेंट कर बताएं। और मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।